अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, हुकूमत को दो शराइत के बारे में बता दिया गया है कि अगर आप इमरान खान से ये दो बातें मनवा लें तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। इमरान खान से मुलाकातें भी हो सकती हैं और इमरान खान की आने वाले वक्त में रिहाई भी हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत इमरान खान से वो बातें मनवाने में कामयाब होती है या नहीं होती। दूसरी तरफ कल अडयाला जेल के बाहर जो बैरिस्टर गौहर अली खान ने बयान दिया था, बिल्कुल उसके उलट यानी कि उसके बरक्स सलमान कमराजा और मीना खान अफरीदी ने बयान दिया है। उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया है कि हम जो भी कर रहे हैं इमरान खान की हदायत के ऊपर कर रहे हैं। कल रात को अडयाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ, बाकायदा तौर पर एक वीडियो बनी है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और मुस्तकबिल में वो वीडियो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने रखी जाएगी तो ये कानों को हाथ लगाएंगे और बाकायदा तौर पर हो सकता है कि ये हलफ दें कि अडयाला जेल के बाहर जब इमरान खान की बहनें आती थीं, वहां पर जो कुछ उनके साथ होता था वो हम लोग नहीं करते थे, वो हमारे दायरा इख्तियार के अंदर नहीं था। अलीमा खान ने कल क्या बातें की हैं जब उनको अरेस्ट किया गया, बाद में वो रिहा हुई, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जनरल फैज के हवाले से बाकायदा तौर पर एक बयानिया बनाया गया था कि जनरल फैज इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, इमरान खान नहीं बच सकेंगे। अब उस सारी की सारी कहानी में से हवा निकल गई। जनरल फैज के जो वकील हैं मियां इशफाक अली, उन्होंने वाज़ह तौर पर बता दिया है कि असल हकीकत क्या है। पीआईए के हवाले से कुछ अहम तरीन और बड़ी खबरें हैं, वो आपके सामने रखता हूं और यह भी बताऊंगा कि आने वाले वक्त में मजीद पाकिस्तान के कितने अदारे हैं जिनके बारे में बता दिया गया है कि इन अदारों की भी प्राइवेटाइजेशन होगी। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को जरा आप गौर से देखें। यह कल रात की वीडियो है जब इमरान खान की बहनों ने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया हुआ था और उनके ऊपर आधी रात को वाटर कैनन के जरिए एक मरतबा फिर ठंडा पानी फेंका गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनान उस वक्त वहां पर मौजूद थे जिन्होंने ढाल बनने की कोशिश की कि इमरान खान की बहनों के ऊपर पानी ना गिरे। बाद अज़ां पुलिस आई और पुलिस ने, आपको पता पुलिस जिस तरीके का सलूक करती है, उनको मारा, ज़दोकोब किया और फिर उनको गिरफ्तार किया। बाकायदा तौर पर वीडियो के अंदर ये देखा जा सकता है। अब मैं एक चीज यहां पर आपको बता दूं कि मुस्तकबिल में जब पाकिस्तान के अंदर टेबल टर्न होगी, जब हालात बदल जाएंगे, जब उधर के लोग इधर और इधर के लोग उधर चले जाएंगे, तो उस वक्त ये वीडियो दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर लगेगी और बताया जाएगा कि इमरान खान की बहनें जब अडयाला जेल के बाहर जाती थी तो उनके साथ ये सलूक किया जाता था। इमरान खान की बहनें सिर्फ आइन और कानून के दायरे कार के अंदर रहते हुए ये कहती हैं कि हमारा भाई जेल के अंदर है, उसको कैद तन्हाई के अंदर डाला हुआ है, हमारे भाई के साथ मुलाकात करवाई जाए। अब इस हवाले से हुकूमत ने भी बताया है कि भाई आखिर क्यों इमरान खान की उनकी फैमिली के साथ मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। अलीमा खान ने जो बयान दिया वो भी आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये मैं आपको बता दूं कि मुस्तकबिल में इनके पास किसी किस्म का कोई जवाज, कोई बहाना नहीं होगा। ये किसी किस्म का कोई कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जो कुछ इमरान खान की बहनों के साथ किया जा रहा। बेशक ये मुस्तकबिल में कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के गवाही दें, ये हलफ दें और शायद ये भी कहें कि जी उस वक्त जो कुछ होता था हम नहीं करते थे, वो हमसे कोई और करवाता था, लेकिन उस वक्त अवाम बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आज एक एक लम्हा, एक एक चीज जो हकीकत है वो अवाम अपनी आंखों से देख रही है। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी आपके सामने रखता हूं और फिर आपको बताता हूं कि अलीमा खान ने क्या गुफ्तगू की। ये जरा आप देखें, ये ARY की खबर है इमरान खान के दौरे हुकूमत, ठीक है जी, जिस वक्त नवाज शरीफ जेल के अंदर थे। खबर है जी, मरियम नवाज को वालिद से मिलने की इजाजत दें, वजीर आजम की वजीर आला को हदायत। यानी कि इमरान खान ने अपने वजीर आला पंजाब के जो वजीर आला थे उस्मान बुज़दार, उनको हदायत की कि मरियम नवाज को उनके वालिद से मिलने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा जो लोग इस्लामाबाद एहतजाज करने के लिए जाते थे, इमरान खान CDA के चेयरमैन को कहते थे कि इनका ख्याल रखें, देखें अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जब इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त आया, जब इमरान खान जेल के अंदर है, जब इमरान खान की बहनें उनसे अडयाला जेल मिलने के लिए जाती हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है ये सब कुछ भी आपके सामने है। अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया तकरीबन 2 बजे के करीब, फिर उनको रिहा किया गया। उन्होंने इंतहाई अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे चाहते हैं कि इमरान खान चुप हो जाए, इमरान खान सियासत छोड़ दें।
انہوں نے کہا کہ 90% پاکستانی ہیں جن کی نمائندگی عمران خان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان 90% پاکستانیوں کو نمائندگی کو چھوڑ دیں تو پھر عمران خان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ نہیں مانتے اور نہ ہی عمران خان مانیں گے. عمران خان نے اپنے کیسز کا مقابلہ کیا. مزید کہا کہ اب یہ ناجائز حکمران چاہتے ہیں کہ عمران خان کی آواز بند کر دیں، اس لیے عمران خان کو قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس غیر آئینی غیر قانونی حرکت کو ہم کیسے قبول کر لیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو زہر ملا پانی ہم ہمارے اوپر ڈالتے ہیں، یہ بدماشی کرتے ہیں. پولیس کا یہ کام نہیں ہوتا، ایسا تو جنگ میں بھی دشمنوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا. یہ گفتگو ایز اٹ از علیمہ خان نے کی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب ایک بہت بڑا امتحان ہے. عمران خان کی بہنیں جس طریقے سے مزاحمت کر سکتی ہیں وہ مزاحمت کر رہی ہیں. چاہے سہیل خان افریدی لاہور کے اندر آئیں، چاہے عمران خان کی بہنوں کو پشاور جانا پڑے، چاہے ان کو ڈیالہ جیل جانا پڑے، وہ ہر جگہ پر جا رہی ہیں اور جا کر ممکنہ مزاحمت جو وہ کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں. اور سب بالکل صاف شیشے کی طرح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی بہنیں کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر بہت بڑا سوال ہے کہ وہ آنے والے وقت میں، فیوچر میں، مستقبل میں کون سا لائحہ عمل بنائیں گے. کیا اسی طریقے سے ہر منگل کو عمران خان کی بہنیں آئیں گی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آئیں گے، جب رات کا اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے تو کارکنان واپس چلے جاتے ہیں، چند لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور پھر ووٹر کینن کے ذریعے عمران خان کی بہنوں کو اور کارکنان کو ہٹا دیا جاتا ہے یا بعد ازاں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گرفتار کر کے چکری انٹرچینج کے اوپر چھوڑ دیتے تھے اور اب تو وہاں پہ ووٹر کینن والا سلسلہ شروع ہو گیا. سہیل خان افریدی نے جب یہ کہا تھا کہ سارے کے سارے پارلیمنٹیرین، صوبائی اسمبلی کے لوگ، نیشنل اسمبلی کے لوگ، سینیٹرز، عہدیداران سارے پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی اور ڈیالہ جیل کے باہر بھی، تب عظمیٰ خان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. اور اب شاید ان کو دوبارہ یہ کام کرنا پڑے گا. اور کہا یہ جاتا ہے، یہ بلکہ میں ایک بیان بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ حکومتی وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان سے ملاقاتیں تب بحال ہوں گی جب پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی فیملی گارنٹی دے کہ عمران خان 900 ملاقاتوں میں جو قانون کی خلاف ورزی ہوئی وہ مزید نہیں ہوگی. وہ کون سی خلاف ورزی ہے کہ عمران خان کھل کر تنقید کرتے ہیں، وہ کسی قسم کا رکھ رکھاؤ نہیں رکھتے. وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل چیف ڈیفنس آف فورسز جنرل عاصم منیر کا نام لیتے ہیں اور نام لے کر تنقید کرتے ہیں. اور حکومت کو یہی مسئلہ ہے کہ عمران خان جب کسی سے ملیں تو وہ کوئی بات نہ کریں، ان کا باہر کسی قسم کا کوئی پیغام نہ آئے، جبکہ عمران خان یہ بات ماننے کو تیار نہیں. اب برسٹر گور علی خان نے کل جو وہاں پر ایک بیان دیا جس پر تحریک انصاف کی قیادت نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا ہے. سلمان اکمل راجہ نے واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا جی میں برسٹر گور علی خان کی گفتگو کے اوپر تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن ہم نے مذاکرات کے لیے کسی قسم کی کوئی بھیک نہیں مانگی. ہم مذاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگ رہے. برسٹر گور علی خان نے کہا تھا جی ہم بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کے لیے. اس کے علاوہ مینا خان افریدی، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نے سہیل افریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کا اختیار دیا ہے تو وہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سہیل خان افریدی یہ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں. یہ برسٹر گور علی خان نے کہا تھا کہ سہیل خان افریدی کا ذاتی حیثیت میں دورہ تھا، حالانکہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکمل راجہ ساتھ موجود تھے، شوکت بسرا ساتھ موجود تھے، نعیم حیدر پنجوتا، انتظار حسین پنجوتا وہ موجود تھے، تحریک انصاف کی دیگر قیادت موجود تھی. تو پارٹی کے سارے لوگ تو موجود تھے. سلمان اکمل راجہ تو ساتھ ساتھ رہے، عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان یہ بھی ساتھ ساتھ رہے. میں نے خود علیمہ خان کو دیکھا مین مارکیٹ میں جب سہیل خان افریدی پریس سے بات کر رہے تھے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جی پارٹی لیول کے اوپر جو ہے یہ فیصلہ نہیں ہوا. شاہد خٹک صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے یا 10 دنوں تک ہم کراچی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ پیپلز پارٹی کی پولیس جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے، کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. انہوں نے کہا جی لاہور سے ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے اور اب تنظیم اس موومنٹ کو اضلاع میں لے کر جائے گی، یعنی کہ مختلف ضلعوں کے اندر اب جایا جائے گا اور وہاں پر جا کر یہ مومنٹم بنایا جائے گا. اور 8 فروری 2026 یعنی کہ یہ جو 2026 کے اندر 8 فروری آئے گا، آج آخری دن ہے 2025 کا، ٹھیک ہے جی. اور پھر 2026 شروع ہوگا جنوری کا مہینہ اور فروری کا مہینہ، پھر 8 تاریخ یعنی کہ 30 اور تقریباً 38 دن بعد یہ کال دے رکھی ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کی جانب سے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی اور احتجاج کیا جائے گا. تو اس سے قبل جو ہے وہ یہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ اپنی پیک کے اوپر تحریک انصاف لے کر جانا چاہتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا
تحریک انصاف کی جانب سے شفیع اللہ جان نے آئی تھنک یہ بات کی کہ ہم لاہور کے اندر دوبارہ آئیں گے. انہوں نے کہا کہ پہلے جو کچھ ہم نے لاہور کے اندر آ کر کیا وہ ایک ٹریلر تھا, جو کمپلیٹ پکچر ہے, جو پوری فلم ہے, جو مکمل شو ہے, وہ دکھانے کے لیے ہم دوبارہ لاہور آئیں گے. یہ واضح طور پر کہا گیا. مزید آگے آ جائیں جی. عمران خان اور جنرل فیض حمید کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیانیہ بنایا گیا. کہا گیا جی ان دونوں کا گٹھ جوڑ تھا, 9 مئی کے اندر بھی یہ دونوں ملوث تھے اور بغاوت کا کیس چل سکتا ہے, ملٹری کورٹ کے اندر معاملہ جا سکتے ہیں, عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے, بلا بلا بلا, بہت سی چیزیں کہی گی. اب ذرا خبر سن لیں جی. انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے, کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے وکیل میاں علی شفاق کے مطابق ان کے موکل فیض حمید عمران خان کے خلاف کسی بھی مقدمے میں سرکاری گواہ نہیں بن رہے. انہوں نے کہا جی میاں علی شفاق کا کہنا تھا کہ میڈیا اور سیاسی حلقوں میں گردش کرنے والی ان اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں. تو یہ بیانیہ ہو گیا آپ کا ٹھس, یہ کام ہو گیا ٹکے ٹوکری, یہ تو زمین بوس ہو گیا نا یہ سارے کا سارا کہ جی عمران خان اور وہ فلاں فلاں فلاں. اب میاں علی شفاق جو ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے وکیل ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی میرے موکل جو ہے عمران خان کے خلاف کسی بھی صورت کسی بھی مقدمے میں سرکاری گواہ نہیں بن رہے. یہ انہوں نے واضح طور پر کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے. اب ذرا آگے آجائیں. جو حکومت کو بتایا گیا جی مذاکرات اگر کرنے ہیں اگر آپ نے بیٹھنا ہے تحریک انصاف کے ساتھ یا تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت کے ساتھ بیٹھنا ہے, تو 2 چیزیں ہیں جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے یا عمران خان سے منوانی ہے. وہ اس چیز کے اوپر ایشورٹی دیں کہ ان 2 شرائط کو مانا جائے گا. خبر دی ہے محمد مالک نے. انہوں نے کہا جی 2 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ فوج کی قیادت پر جو نام لے کر تنقید ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے, کہ وہ تنقید نہ ہو جو نام لے کر تنقید ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں پی ٹی آئی کے افیشیل اکاؤنٹ اور عمران خان کے ٹویٹس شامل ہیں, اور کچھ اور اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ ہے, حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ نہیں ہے, وہ لوگ خود انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو افغان پالیسی کے اوپر واضح طور پر کسی بھی اف اینڈ بٹس کے علاوہ سپورٹ دینی ہوگی, غیر مشروط حمایت کرنی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو افغان حکومت کی پالیسی کے اوپر, جو پاکستان کی پالیسی افغانستان کے حوالے سے. تو یہ چیزیں جو ہے لے کر جائیں ذرا ڈیالہ جیل, تو پھر عمران خان اندر سے بتائیں گے. یہ تحریک انصاف کی قیادت جو باہر جو ہے یہ اتنے جوگی ہے نہیں, اور نہ ہی ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ ان چیزوں کا فیصلہ کریں. ان چیزوں کا فیصلہ عمران خان کریں گے. یہ عمران خان کو جا کر بتائیں کہ خان صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اوپر سختیاں کم ہو جائیں, اگر آپ کو جیل کے اندر تنہائی سے بڑا ڈر لگتا ہے, آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے, تو یہ آئیے آفر. یہ 2 چیزیں ہیں, یہ 2 چیزیں آپ مان لیں تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. پھر دیکھیں آگے عمران خان کیا کہتے ہیں. تو یہ ملاقات کروا دینی چاہیے تاکہ اس حوالے سے جو ہے وہ عمران خان کا جواب اندر سے باہر آ جائے. آگے آ جائیں جی. ایاز میر صاحب نے ایک باقاعدہ طور پر کالم لکھا ہے جی. اس کے اندر وہ ایک چیز کہتے ہیں بڑی امپورٹنٹ. کہتے ہیں کہ 3.5 سال سے زائد عرصہ ان ہائیبرڈ والوں کا ہو چلا ہے اور پریشانی ختم نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ پس زندان تو کر دیا ہے لیکن اعصاب پر ایک بوجھ سوار جس کا علاج ان کے ہاتھ نہیں آ رہا. یعنی کہ عمران خان کو ڈال تو دیا جیل کے اندر, پس زندان کر دیا, لیکن اعصاب کے اوپر وہ سوار ہے اور اس کا حل ان کے پاس نہیں ہے. مزید کہا کہ آئین کا حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا, عدلیہ کی توقیر پر سوالات اٹھ رہے ہیں, مقدمے قائم ہوئے, سزائیں سنائی گئیں, ایسی سختیوں کا سلسلہ رائج ہوا جس کی مثال کم از کم ہماری تاریخ میں نہیں ملتی. لیکن حاصل کیا ہوا؟ پریشانی بدستور قائم ہے, نیندیں بدستور برباد ہو رہی ہیں. یہ ایاز امیر صاحب نے واضح طور پر کہا. انہوں نے کہا کہ جو سچ, سرکاری سچ جو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے, وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. لوگ اس بیانیے کو بائے کرنے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ لوگ بہت سی چیزیں خود دیکھ رہے ہیں. معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا حکومت شفیع اللہ جان, انہوں نے عظمیٰ بخاری کے حوالے سے کچھ باتیں کی. وہ کہتے ہیں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی کل اوقات مریم نواز صاحبہ کے بیگ اٹھانے اور چادریں ٹھیک کرنے کی حد تک ہے. مزید کہا کہ عظمیٰ بخاری کا جو خاوند ہے سمیع اللہ, وہ بھی ہارے ہوئے ہیں. یوں فارم 47 کا ایک مردہ ان کے گھر میں بھی دفن ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز مہر شرافت سے ہاری ہوئی ہیں اور نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. یہ آپ کو پتا کہ جو لاہور کا دورہ کیا سہیل خان افریدی نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این اے کے ساتھ, تو اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ سلسلہ بہت زیادہ ہوا. ادھر سے بھی بیانات آ رہے ہیں, ادھر سے بھی بیانات آ رہے ہیں, ادھر سے اسمگلر کہا گیا, تو پتہ نہیں مطلب منشیات فروش,
اور جنگلی، تو اس طرح کے القابات پھر آگے سے بھی جواب آ رہے ہیں. تو وہ دورہ بھی ابھی تک بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان کا سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ. اور یہ یقین کریں سہیل خان فریدی نے اگر یہ کام کرنا شروع کر دیا نا کہ ہر 2 ہفتے بعد کوئی ایک شہر سلیکٹ کرے اور وہاں پر جا کے اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، تو یہ پاکستان کی میڈیا کی تو وارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ ہر طرف سہیل افریدی ہو رہی ہوگی، اور جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ میڈیا کے لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے. اب کراچی جائیں گے تو وہاں پر بھی ملاقاتیں ہوں گی. آگے آ جائیں جی. پی آئی اے بیچی گئی، حکومت نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا 135 ارب روپے میں. بعد میں آپ کو بتا کہ بڑا شور اٹھا کہ 135 ارب روپے میں سے پی آئی اے کو صرف 10 ارب روپے ملیں گے، باقی سارے کے سارے پی آئی اے کے اوپر دوبارہ انویسٹ ہوں گے. اور جو غالباً 25% شاید شیئر ابھی رہتے ہیں، وہ اگر بیچیں گے تو پھر 45 ارب روپے ملیں گے. تو ٹوٹل کل ملا کے 55 ارب روپے میں پی آئی اے جو ہے وہ بیچ دی جائے گی اگر مستقبل میں ایسے ہوتا ہے. ابھی تک 10 ارب ملیں گے. تو جو نجکاری کے ایڈوائزر ہیں، ٹھیک ہے جی، پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو ایڈوائزر ہیں، انہوں نے تو ایک اور بات کر دی ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ طور پر ان سے سوال پوچھا، انٹرویو لینے والی خاتون نے سوال پوچھا کہ کتنے ادارے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 20 ادارے ہیں جن کی پرائیویٹائزیشن کی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ 20 نہیں، یہ کل ملا کے تقریباً 26 ادارے بنیں گے، 26 ادارے جن کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک صحافی ہیں محمد ظریف، وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری ایک گھورک دھندا ہے، جسے دیکھ کر مشہور انڈین مووی کے اکشے کمار والا سین یاد آ جاتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے ایک میرا ایک تیرا، 2 تیرے 2 میرے. وہ ایک میم ہے، آپ کو پتا ہے، وہ ایک مووی کا سین ہے، وہ بہت زیادہ اکثر اوقات ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر میمز وغیرہ میں دیکھنے کو ملتا ہے. مزید خالد مسعود خان نے اس حوالے سے ایک بات کی، کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کے دعوے کے مطابق معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں تو پھر قومی اثاثے کیوں بیچے جا رہے ہیں؟ اگر قومی اثاثے بیچ کر معاملات چلائے جا رہے ہیں تو معیشت کیسے بہتر ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری تو عقل فیل ہو گئی ہے. اگر کسی سیانے کو جواب معلوم ہے تو بتا کر اس عاجز کی پریشانی رفع فرما دے. انہوں نے کہا کہ اس کی مہربانی ہوگی. بس ایک سوال ہے بابا، ایک سوال کا جو جواب ہے وہ آپ نے دینا ہے. وہ سوال کیا ہے کہ اگر معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں تو پھر قومی اثاثے کیوں بیچے جا رہے ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مزید انہوں نے کہا کہ یہ عاجز پی آئی اے کی فروخت پر ایک سطری تبصرہ کرے تو صرف یہی کہے گا کہ خس کم جہاں پاک. انہوں نے کہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی کمرشل ادارہ چلا بھی نہیں سکتے اور سلیقے سے اس کو فروخت بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنا کوئی ادارہ بیچنے لگتے ہیں تو ہماری حالت اس فقیر کی سی ہوئی ہے جو کچھ بھی مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب پی آئی اے 135 ارب روپے میں بیچی گئی ہے، اور اس 135 ارب روپے کا فیصلہ خریدار نے کیا ہے کہ 135 ارب روپے میں سے اس نے ہمیں کتنے دینے ہیں، یعنی کہ حکومت پاکستان کو کتنے دینے ہیں، اور باقی پیسے کہاں پر خرچ کرنے ہیں اور کیسے خرچ کرنے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں ان پر، وہ جو پیسے ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. حافظ حمداللہ جی آئی یو کے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی پرائیویٹائز کر دیں کیونکہ وہ بھی آپ سے نہیں چل رہا. پورا پاکستان کسی کو کرائے پر دے دیں، آپ آرام سے بیٹھیں اور پھر اس کا کریڈٹ لیں. بہت بہت مبارک ہو، یعنی کہ کریڈٹ پھر پاکستان کو بیچ کر آپ پھر کریڈٹ لیجئے گا، آپ کو کریڈٹ دیں گے کہ بہت بہت مبارک ہو، ہم نے پاکستان کو پرائیویٹائز کر دیا کیونکہ معاشی بحران تھا. یہ انہوں نے بات کی ہے. آگے آ جائیں جی. اسد اللہ خان سینئر صحافی ہیں، نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے ایک بڑی خبر دی ہے. کہتے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف شاہی خاندان کے افراد کو جنید صفدر کی شادی کا دعوت نامہ دینے دبئی گئے ہیں. ان کا قیام علی ڈار کے گھر پر ہے. لڑکے کے والد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ساتھ نہیں لے جایا گیا. مزید کہتے ہیں کہ مریم نواز کی یہ کوشش ہے کہ وہ آہستہ آہستہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اپنے روابط بنائیں. وہ خود کو مستقبل کی وزیر اعظم سمجھتی ہیں. یہ بات کی ہے اسد اللہ خان نے. قمر دلشاد انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے خاندانوں کی مستقل رہائش گاہیں بیرون ملک کے اندر ہیں، کاروبار بھی باہر ہیں، مگر انہیں سیاست پاکستان میں کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی ذہنیت کے لوگ ہی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. مزید کہا کہ معاشی ماہرین اور اداروں کے مطابق اس وقت معاشی شرح نمو 2.7% ہے. سرمایہ کاری بھی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. غربت کی شرح 45% پر جا پہنچی ہے. گزشتہ 3 اشروں میں یہ بلند ترین شرح ہے. بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. یہی تو وجہ کہ لاکھوں لوگ پاکستان کے نوجوان اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل سیف نہیں ہے. ہم اپنی فیملیز کو فیڈ نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، اس لیے وہ لاکھوں روپیہ لگا کے ملک سے باہر جاتے ہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے. آگے آ جائیں جی. ایک رپورٹ دی گئی ہے
پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی ان کی یہ رپورٹ ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2025 میں سال 2024 کے مقابلے میں دہشت گردی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے. دہشت گرد حملوں میں بھی 17% اضافہ ہوا ہے. سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت میں 26% اضافہ ہوا ہے, جبکہ شہری اموات میں 24% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے, اس رپورٹ کے مطابق 2025 میں اغوا کے واقعات میں 162% اضافہ ہوا, 215 افراد کو اغوا کیا گیا, جبکہ 2024 میں یہ تعداد 82 تھی. یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام پائندہ باد.